औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश आमदेद कहूँगा एक मरतबा फिर आपको। हुज़ुर वाला सियासतदानों से बात होती है, गपशप होती है और कोशिश होती है कि आप तक मालूमात पहुँचाएँ, हालात हाज़िरा में जो कुछ चल रहा है वो आप तक पहुँचाऊँ। आज के मेहमान बड़े ख़ासम ख़ास हैं, मौलाना मोहम्मद गियासुद्दीन साहब। पहले तो खुश आमदेद कहूँगा जी आपको, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वालेकुम आपने ज्वाइन वरहमतुल्लाहि किया हमें। वबरकातुहू। हुज़ुर वाला जो करंट अफेयर की पॉलिटिक्स है उसमें कहीं बागी भी किसी को कह दिया जाता है, लोग कहते हैं मैं असूल की सियासत कर रहा हूँ। असल में मामला क्या होता है आज इनसे जानूंगा। पहले तो मुझे ये बताइएगा कि कैसे हालात चल रहे हैं, ठीक चल रहे हैं, मामलात शमलात कोरोना वगैरह सब कुछ जुलूस इजलास हो रहे हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कुछ अर्ज़ करने से पहले आपके चैनल का आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और आपके चैनल से मैं पाकिस्तान के अवाम बिलखसूस पंजाब के अवाम से जो है वो इज़हार ख़याल कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क पाकिस्तान के हालात जो हैं, जब दुनिया को देखा जाए तो उसका मुकाबला किया जाए तो दीगर ममालिक से बेहतर बहुत है बेहतर हालात जा रहे हैं। जी। कोरोना के मामले में भी जो दुनिया परेशान है, यहाँ इस वक्त अल्लाह का करम है कि बावजूद इसके कि हम एहतियात कम करते हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह का फ़ज़ल है, क्योंकि उसकी बड़ी वजह मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अक्सर लोग सैयदुल अंबिया के फ़रामीन पर अमल करते हैं और नमाज अदा करते हैं और 5 वक्त वज़ू करते हैं। ये उसकी बरकत है कि ये हमारा मुल्क बचा हुआ है। माशाल्लाह जी, बड़ी अच्छी बात की। मौलाना साहब, मेरा प्रोग्राम ज़रा डिफरेंट अंदाज का होता है। आपने माशाल्लाह मौलाना भी लगा हुआ नाम के साथ हज़ारों स्टूडेंट होंगे, लेकिन बचपन की तरफ जाऊं तो शरारती थे, शरारतें करते थे, कभी बेल बजा के भागे हों या कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ थी? देखो जी, हमारा ख़ानदान जो है ये पाकिस्तान में 1947 को जम्मू से मुहाजिर होके आया था जी और फिर कस्बा सुखो चक है नारोवाल जी जी शकरगढ़ के बिल्कुल। अंदर, वहाँ क़याम किया, वहाँ तालीम हासिल की बचपन में। तो बचपन में जैसे आम लोग होता है। शरारतें करते हैं, हमारे अंदर भी थी। और वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह ये ख़ानदानी तौर पर ये है कि आम लोग ये कहते हैं फ़लसफ़ी के जो ज़हनी तौर पर तेज़ होते हैं वो शरारती भी चीज़ें होते हैं। होते हैं। कोई बचपन की ऐसी शरारत को याद हो कि यार इस शरारत पे वाले साहब ने मारा था या वालदा ने मारा था या किसी मोहल्ले वाले से मार पड़ गई? नहीं, मेरे वालिद साहब जो थे वो दीनी थे और वो माशाल्लाह फ़ौज में भी रहे हैं जी। और दीन के साथ भी ताल्लुक़ रहा है। उन्होंने हमारी तरबियत ऐसी बेहतर की है, कभी हमें उन्होंने ऐसी झिड़क मार नहीं, वगैरह नहीं दी। प्यार की पॉलिसी नहीं, थी। प्यार की पॉलिसी उन्होंने इख्तियार की है, जी। जिसकी वजह से और मेहनत करके रिज़्क़ हलाल खिलाया है। आप माशाल्लाह से उस्ताद भी हैं, दीनी मदारिस भी चलाते हैं और पॉलिटिशियन भी हैं। सोचा था छोटे होते हुए, बच्चा होता है उसको तो कुछ और शौक होता है, डॉक्टर का बन गया शौक, वकील का बन गया, क्रिकेटर का बन गया, मतलब कुछ और बंदे की होती है। या शुरू से सोचा था कि वाले साहब के राह पे चलना है? नहीं, वो मेरा जो था ना जी तरीका जी ये रहा है कि जब थोड़ी सी होश आई, यानी 5वीं क्लास से ऊपर गए, तो अंदर एक आदमी के अंदर जो स्पिरिट है वो मौजूद होती है, फिर वो बकिया ज़िंदगी में आस्ता आस्ता वो ज़ाहिर होती रहती उसमें है। डेवलप होती रहती मेरे अंदर जो थे ना, ये थी कि मैं इंशाल्लाह परवाज़ करूँगा, बुलंद परवाज़ी करूँगा। है। और वो जो किसी ने कहा कि जहाँ तक हो बसर कर ज़िंदगी आली ख्यालों में, बना देता है कामिल बैठना साहिब कमालों में। कमाल हो गया, कमाल हो गया। हाँ जी। हुजूर वाला, पॉलिटिक्स की तरफ आता हूँ। बागी हो गए आप, इतनी पुरानी मोहब्बत थी, बुज़दार को क्यों मिले आप जाके? देखो जी, बुज़दार से मैं या वज़ीर आज़म पाकिस्तान से जो मिला हूँ वो अपने इलाकाई मसाइल की वजह से मिला था कि मुझे जो मेरे मद्दे मुक़ाबिल जिन्होंने शिकस्त खाई थी वो पार्टियों में होता है ना यहाँ पर कि वो पार्टियों वालों को शिकस्त खुर्दा भी उनको इख्तियार देते हैं और दूसरी पार्टी का जीता भी हो तो उसको जो है वो नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। इस मामले में मैंने जाके मिला कि हमारा क्या कसूर है, हम जीत गए हैं, पार्टी से ताल्लुक़ था, लेकिन अब मेरे वोटरों को वो तंग कर रहे हैं, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। जिसका इमरान साहब ने भी कहा कि ऐसा कभी नहीं होगा और बुज़दार साहब ने भी कहा कि हम ये नहीं बर्दाश्त अच्छा करेंगे। चलें, कंपैरिजन की तरफ आते हैं। शहबाज शरीफ साहब के साथ आपने काम किया है, हाँ जी। उधर बुज़दार साहब को आप मिले हैं। हाँ। कोई क्वालिटी लगी कि सेम है दोनों में, ये भी बुज़दार में ये भी है और ये भी है? चलें, ओहदे तो सेम हो गए, वज़ीर आला पंजाब दोनों हैं। कोई कंपैरिजन में कुछ क्वालिटीज़ भी सेम आई?
کوالٹی شہباز شریف صاحب کے اندر جو کوالٹی تھی نا وہ کام کرنے کی، ان میں صلاحیت بہت ہے، لیکن جو ان میں نے کمی محسوس کی ہے کہ ایک قائد کے اندر جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ ہے قوت برداشت، جسے عربی میں حلم کہتے ہیں، حلیم ہونا، حلیم الطبع ہونا۔ قوت برداشت شہباز شریف صاحب کے اندر نہیں تھی، اور یہ تو نہیں میں کہہ سکتا کہ یہ کاہل ہیں یا سست ہیں، لیکن بزدار کے اندر قوت برداشت موجود ہے۔ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ایک بندہ اس کیلیپرز کا ہو کہ 3-4 بار وزیر اعلیٰ، اس کا بھائی وزیر اعظم، ایک بیوروکریسی، اسٹیبلشمنٹ، ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہو، تو اس کو کرٹیسزم تھوڑا سا بھاری ہوتا ہے؟ یہ شخص جو بزدار صاحب ہیں، تحصیل ناظم رہے، اس کے بعد یہ ماشاءاللہ سے وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئے، تو کمپیرزن کرنا دونوں کا تھوڑا مشکل نہیں ہے؟ نہیں دیکھو نا جی، اتنی دیر جو رہے ہیں جی تو وہ ظاہر ہے ایک بہت کم ہے، یہ درویش ہی ہوتے ہیں جو ہر حال میں ایک حالت پہ رہتے ہیں، ورنہ دنیا کے حکمران جب یہ دیکھتے ہیں، آؤ بھگت دیکھتے ہیں، تو پھر یہ کپڑوں سے باہر ہو جاتے ہیں، اور اس چیز کا ہونا نہیں چاہیے سیاستدان کے اندر، کیونکہ سیاست ہے خدمت کا نام، انسانیت کی، اپنے ملک کے، اپنے لوگوں کی خدمت کی جائے، اور یہ سمجھے کہ آدمی کہ میں اب وزیر اعلیٰ وزیر اعظم ہو گیا ہوں، جو چاہوں کروں، یہ اسلام کے اندر روا نہیں ہے۔ چلیں، میں اگر آپ کو کہوں کہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ جب آپ نے کام کیا تو 10 میں سے ان کو ان کی پالیسیز پہ نمبر دیں، تو 10 میں سے کتنے نمبر دیں گے آپ؟ نہیں، شہباز شریف صاحب کو تعمیرات کے لحاظ سے اگر کہیں تو میں 10 میں سے اسے 8 نمبر دیتا ہوں، کیونکہ تعمیراتی طور پر ان کا ذہن بہت اوور آل دیں نا، اوور آل دیں، ڈیولپمنٹ میں کو بھی پکڑیں آپ، ان کے ہاسپٹلز کے بھی طریقہ کار کو دیکھیں، اوور آل کتنے نمبر دیں گے آپ؟ ادھر بزدار صاحب کی بھی باری آنی ہے۔ انتظامی لحاظ سے شہباز شریف صاحب جو تھے، چونکہ بہت عرصہ انہیں ملا ہے، جی اور انہوں نے اداروں کے اندر بھی اپنے پسندیدہ حضرات جو تھے وہ لگائے تھے، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ انتظامی لحاظ سے وہ بہت اچھے تھے، لیکن بعض مرتبہ یہ دیکھا ہے کہ وہ اپنے ذاتی رقابت میں بھی آ جاتے تھے۔ میں کیا سمجھوں آپ کی اس گفتگو سے، آپ دونوں سائیڈوں پہ کھیل رہے ہیں، میں کیا سمجھوں کہ آپ ابھی نون لیگ میں ہیں یا آپ نون لیگ میں نہیں ہیں، اور اگر ہیں تو آپ کس کو قائد مانتے ہیں؟ میاں صاحب کو، بڑے میاں صاحب کو، یا چھوٹے میاں، یا بڑے میاں چھوٹے میاں؟ سبحان دیکھو اللہ۔ جی، میں ان کو یہ مقابلہ کرنے کے لیے کہ قائد کون ہے، میں تو خود پرانا مسلم لیگی ہوں اور اب بھی مسلم لیگ میں ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کے ساتھ ملنے سے جماعت جو ہے وہ ختم نہیں اچھا، آپ ہوتی۔ کو لگتا ہے کہ مسلم لیگی رہنے میں اوکے کی رپورٹ ہے، آگے کاف نون شین میم جو بھی لگ جائے چلتا ہے؟ نہیں، یہ نہیں، مسلم لیگ جو ہے، میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی مسلم لیگ کا قائل ہوں، شیخ صاحب اب یہ ہے نا لوگوں نے بانٹ لیا ہے، اپنے اپنے حصے میں لے گئے ہیں کوئی۔ مسلم لیگ جو بنی تھی وہ تو صرف اس لیے بنی تھی کہ یہاں مسلمانوں کی، ملکوں پاکستانیوں کی خدمت کرنی ہے اور اسلام کی خدمت کرنی ہے۔ آپ کے خیال میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی کون سی مسلم لیگ ہے اس ٹائم جو پاکستان میں کام کر رہی ہے؟ کاف ہے، نون ہے، یا عوامی مسلم لیگ ہے، یا کچھ اور ہے، کوئی اور؟ نہیں، اس وقت تو میں یہ سمجھتا ہوں جو ان کا مشن تھا اس میں تو کوئی جماعت بھی جو ہے مسلم لیگ جتنی بھی ہیں وہ کوئی بھی ان کے مشن پر کام نہیں کر رہی، جو آتا ہے وہ اپنے اپنے مقاصد کو پورا کرتا ہے۔ مولانا صاحب، اگر آپ کو اقتدار مل جائے، آپ 4 کیا چیزیں ہیں ایسی جسے فی الفور پنجاب کے اندر، پاکستان کے اندر ٹھیک کرنا چاہیں گے؟ 4 چیزیں۔ میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر مجھے مل جائے، لیکن وہ ممکن نہیں، یہ ایسے ہی ہے نا، وہم بزدار صاحب کو بھی مل گیا، آپ تو اللہ پہ وہ توکل کرنے والے لوگ ہیں، اچھا، ہم سر کہیں بھی۔ تو یہاں دیندار لوگوں کو پسند نہیں کرتے، حالانکہ بنا یہ ملک جو ہے اسلام پر ہے۔ جی میں اس سوال کی طرف آنا چاہوں گا لیکن بعد میں آؤں گا۔ اچھا، وہ یہ ہے کہ اگر یہ ہو جائے تو پھر میں سب سے پہلا یہ کام کروں گا کہ اس ملک کے تمام اداروں میں وہ لوگ آگے لایا جائے جو متوکل علی اللہ ہوں، جو رزق حلال پر گزر کرنا سمجھتے ہوں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اگر متوکل علی اللہ ہوں گے تو یہ ملک جو ہے وہ درست ہو جائے گا۔ یہ جو لوٹ مار کا بازار گرم ہے، متوکل علی اللہ لوگ ہوں گے تو پھر اس سے اونچ نیچ تفرقات جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے۔ نمبر 2 پوائنٹ پہ آئیں گے۔ ہاں جی، نمبر دوسرا، اور دوسرا یہ ہے کہ میں یہ کروں گا کہ جو لوگوں کی بنیادی ضروریات ہیں ان کو آپ ملوز خاطر رکھ لیں گے۔ مثلاً
زراعت ہے، زمیندار کا خیال کرنا سب سے پہلے ضروری ہے، اور اس کے بعد لوگوں کی صحت ہے، تعلیم ہے، یہ ان چیزوں کا جو بنیادی انسان کی ترقی کا ذریعہ بنتے ہیں یہ کسی ملک کا مولانا صاحب آپ نہیں سمجھتے ہمارے کلچر میں ہی مسئلہ ہے؟ باقی کی جو اسمبلیاں بنتی ہیں وہ کچھ قوانین بنانے کے لیے بنتی ہیں، ہماری اسمبلیوں میں MPAs سڑکیں نالیاں یہ پکی کرانے کے لیے آتے ہیں. آپ کو لگتا نہیں ہے یہ سارا سسٹم ہی خراب ہے؟ یہ اگر میں کہوں نا تو پھر یہ ہمارے جو مسلم لیگ والے جو ہیں یہ انہوں نے یہ رواج ڈالا تھا گلی نالیوں کا اور تعمیرات کا. باقی حقیقت یہی ہے کہ آئین ساز اداروں کو صرف آئین ہی بنانے چاہیے جو لوگوں کے مفاد کی خاطر ہو. آپ سے ایک میرا جب سے یہ سیاست میں یہ چیز آ گئی ہے نا کہ گلیوں نالیوں کی، اس وقت کا معاملہ خراب ہو گیا. شیخ رشید صاحب کو وزیر داخلہ بنا دیا گیا، آپ کو کیا لگتا ہے ٹھیک بنایا گیا؟ یہ جناب یہ اس کے متعلق تو پھر شیخ صاحب جانے یا عمران نہیں آپ پولیٹیشین ہیں ماشاءاللہ، اتنے سینئر پولیٹیشین ہیں، آپ کا اپنا ویو کیا ہے؟ شیخ رشید صاحب کا تجربہ جو ہے وہ ریلوے کے معاملے میں تو کر لیا ہے، ریلوے تو اتنی ترقی پر نہیں گئی، تو اب امید کر سکتا ہوں کہ شاید یہ وزیر داخلہ بنے ہیں تو یہ داخلی معاملات جو ہیں وہ درست کر لیں. مولانا صاحب ایسے لوگ جو ترقی پا جاتے ہیں بغیر کارکردگی کے، ان کے پیچھے کس کا ہاتھ ہوتا ہے؟ دیکھو جی یہاں پر جو لوگ بغیر کسی کام کے کام کے ترقی پا جاتے ہیں جی وہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر جن کا چلیں ساتھ ان کا کردار کب تک رہے گا؟ کیا میاں صاحب کا یہ بیانیہ ٹھیک نہیں، ووٹ کو عزت دو، نہیں تعظیم کرو، تکریم کرو، میری حق کی تھوڑی تسکین کرو، اب ان کا وہ بیانیہ پھر ماننا چاہیے نا آپ کو؟ یہ بیانیہ انہوں نے اس وقت کہا کہ جب انہیں زد پہنچی ہے جی اور جس وقت تک وہ اتنا عرصہ رہے ہیں حکومت کے اندر اس وقت انہوں نے ووٹ کو عزت دو نہیں کہا. ہمیشہ مجھے علم ہے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا پنجہ لڑتا رہا. مشرف صاحب کی بات ہو، راحیل شریف کی بات ہو، پھر باجوہ صاحب کی بات ہو، اس سے پہلے بھی جب ان کا 98 میں دور ختم کیا گیا تو نواز شریف کے ساتھ مانا کہ وہ ضیاء الحق کے سسٹم میں آئے تھے، لیکن کیا وہ کہتے ہیں شام کا بھولا صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے، تو وہ بھولے تھے گھر آ گئے ہیں تو اب ان کو تھوڑا مقصد تو یہ ہے کہ جب آدمی عروج پہ ہو تو اس وقت سمجھے کہ میں یہ کرنا ہے. جی اب جب وہ چوٹ پڑی ہے تو پھر جو ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یا اپنے سرمایہ کو یا اپنی جاگیر کو بچانے کے لیے اب یہ ووٹ کا سہارا لے کے کیا جائے تو یہ درست نہیں ہے. مولانا صاحب کیا سمجھتے ہیں کس میں سپارک زیادہ ہے، بلاول بھٹو میں، مریم میں یا حمزہ میں؟ ان تینوں میں سپارک ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں بھائی آگے آنے کی یہ فلاں جو ہے وزیر اعظم بننے کے قابل ہے؟ دیکھو جی یہ سیاست کے اندر جی جو ہے نا جی پختگی کا ہونا بڑا ضروری ہے. جی جن کے تینوں کے عام نام لے رہے ہیں یہ سیاست میں پختہ نہیں ہے. اگر ان کو حکومت دی جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ اس ملک کو اپنی رحمت سے ہی سہارا دے گا. یہ تو دینے کے قابل نہیں ہے. ابھی کی حکومت سے، خان صاحب کی حکومت سے آپ مطمئن ہیں؟ عمران خان صاحب جو ڈیلیور کر رہے ہیں. خان صاحب کے متعلق آپ نے پوچھا، خان صاحب بذات خود جو ہے ایک جذبہ رکھتے ہیں خدمت کرنے کا، اور ابھی تک ان کے کردار کے معاملے میں کوئی اس قسم کے شکوک و شبہات گزر والا 12 لاکھ روپے میں ایک اتنا بڑا گھر ان کا ریگولائز ہو گیا، CDA کا چیئرمین ہٹا دیا گیا، اس نے کہا کہ مجھے تحفظات ہیں، میں اس کو ریگولائز نہیں کر سکتا. صادق اور امین کا تو تقاضا یہ تھا کہ آپ پہلے کہتے یہ ریگولائز ہے ہی نہیں، آج آپ آ کے اس کو ریگولائز کراتے ہیں، اس کا NOC لیتے ہیں، اور یک دم سے آپ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ یو ٹرن پہ ڈبل یو ٹرن مارا انہوں نے. تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس میں ان کو کہا جائے اس میں اور بھی بہت سی خرابیاں ہیں جو لوگ کرتے ہیں. اب جو انہوں نے کہا ہے اس سے پہلے اداروں نے کیوں نہیں کیا؟ وہاں اس وقت جو تھا اسلام آباد کا ادارہ کدھر تھا جی؟ اس وقت کیوں نہیں خیال کیا؟ اب خیال کیا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی ہمارے اندر کمیاں ہیں. لیکن جو ان کا ذاتی کردار ہے نا اس لحاظ سے ابھی تک ان کے اندر کوئی کمی نہیں، ان کا جذبہ ہے. میں نے ان کو مل کر بھی یہ کہا تھا کہ حضرت صاحب میں آپ کو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک ارشاد سنا دیتا ہوں، آپ اس پہ ضرور عمل کریں. آپ سے پوچھا گیا تھا کہ حضرت یہ کیا بات ہے کہ پہلے 3 دور گزرے ہیں تو بڑا امن تھا، لیکن آپ کے دور کے اندر اختلاف انتشار بڑا ہے. تو آپ نے فرمایا ان کے مشیر ہم تھے، ہمارے مشیر تم ہو. میں نے کہا جی اگر آپ درست کرنا چاہتے ہو تو آپ اپنے مشیر جو ہیں یہ اچھے رکھیں. ابھی ان کو مشیر
یعنی ان کی ٹیم جو ہے وہ نا تجربہ کار باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، ان کو مشورہ نہیں دیا نہیں، جاتا؟ یہ دیکھو جی، مشورت ان کو دینا چاہیے. ہم تو پنجاب کے اندر ہیں، ہم تو میں نے جو ان کو تھے یہ کہہ دیا تھا کہ آپ مشیر اچھے رکھیں اور تجربہ کار رکھیں، اور امانت اور دیانتدار کے جو صفت والے ہوں ان کو رکھیں، غلط آدمیوں کو نہ رکھیں. باہر سے لانا یہ میں سمجھتا ہوں یہ ٹھیک نہیں ہے. مولانا صاحب مجھے یہ بتائیے کہ کل اگر الیکشن ہو جاتا ہے، سینٹ کا الیکشن میں رولا بڑھ جاتا ہے، مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں، کل الیکشن ہو جاتا ہے، ساری جماعتیں حکومت کے پاس عوام کے پاس چلی جاتی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے، ہو از دا ونر، کون اکثریت لے جائے گا؟ نہیں جی، اس وقت کل کی بات کیا بتا سکتے ہیں، اس کا اندازہ جو ہے نا یہ نہیں بتا سکتے، کیونکہ ہر الیکشن جو ہے اس کا نیا رخ ہوتا ہے. میں تو 85 سے چلا ہوں اور دیکھا ہے کہ جب الیکشن آیا اس کا رخ وہ والے پیچھے بیٹھ جائیں گے نا، جنہوں نے وہ پہلے وہ رخ بناتے ہیں نا جو، وہ ان کو کہیں گے پیچھے بیٹھ جائیں. اگر ویسے حکومتیں ساری جماعتیں عوام کے پاس چلی جائیں اپنے بہاف پہ، اپنے جو ہے کارکردگی کی بہاف پہ، ان کو پیچھے بٹھا دیتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ یہ الیکشن فیئر اینڈ فری ہونے دو، پھر کون جیتے گا؟ اگر فیئر الیکشن ہونا جی جی تو پھر لوگ جو ہیں بذات خود اپنے اپنے علاقے کے لوگ جو ہے نا جو سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری خدمت کرنے والے ہیں، پھر لوگ جماعتوں کا خیال بھی نہیں کرتے، پھر دیکھتے ہیں کہ عوام کی خدمت کرنے والا کون ہے. آپ اپنے عقیدے سے دل سے کہتے ہیں کہ عمران خان کا ہر فیصلہ حتمی ہوتا ہے اور ماننے والا ہوتا ہے؟ لیکن تنہا جو ہے نا جی کوئی آدمی کچھ بھی نہیں ہوتا، مل کے ہونا چاہیے. یہ بھی کہنا کہ بالکل تم اداروں کو نظر انداز کر دو، اس سے بھی ترقی نہیں ہوگی، اور بالکل اداروں کو اوپر اپنے سوار کر لو، یہ بھی نہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ فیصلے بند کمروں میں ہوئے ہیں اور وہ انہوں نے بڑا نقصان پہنچایا ہمیں، اسٹیبلشمنٹ کے ہوں یا کسی کے بھی ہوں؟ جی بند کمروں کے جو فیصلے ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ بد نیتی پر مبنی ہوتے ہیں. جی اگر نیت خراب نہ ہو تو پھر بند کمروں میں بیٹھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. جب آئین ساز ادارے موجود ہیں، قومی اسمبلی ہے اور اسی طرح سینٹ کا ادارہ ہے، ان میں ہونے چاہیے. یہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھی کچھ سیاستدانوں کی کمزوری ہے. کچھ سیاستدان جو ہیں جب حزب اختلاف میں ہوتے ہیں پھر وہ اداروں کے ساتھ مل جاتے ہیں، اور پھر جب اقتدار میں ہوتے ہیں پھر اداروں کے خلاف بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. سیاستدانوں کو خود آپس میں بھی مخلص ہونا چاہیے. یہ آپس میں مخلص نہیں، یہ صرف مخلص ہیں کرسی کے لیے. کرسی کسی طریقے سے حاصل کرنی ہے. اگر میں کرسی پر ہوں تو پھر سب کچھ ٹھیک ہے، اگر میں کرسی سے ہٹ گیا ہوں تو پھر میں کہتا ہوں میرے ساتھ زیادتی ہوئی پھر ہے. آپ نواز شریف کو کریڈٹ دیں نا، کرسی چھوڑ دی، کہا اس بار ہم پنجاب میں بھی حکومت نہیں بنائیں گے، ہم بنا سکتے ہیں. کاف لیگ کے ساتھ مل کے بنا سکتے تھے نا، کہا میں نے نہیں بنانی. پھر نواز شریف کو کریڈٹ دیں، اس نے کہا بھائی پیچھے ہو جاؤ، کچھ بھی نہیں کرنا. نواز شریف صاحب یہ سمجھتے تھے کہ یہ اگر میں پنجاب میں حکومت بنا بھی لوں تو مجھے چلنے نہیں دیا جائے گا. جس طرح سے انہوں نے جو ہوا تھا، یہ تجربے ہوئے ہیں جس کی مرکز میں حکومت، انہوں نے صوبوں کو چلنے نہیں دیا. آپ کو لگتا نہیں ہے انہوں نے یہ نہیں بڑا چلنے پری دیا. پلان نواز شریف کا پلان تھا کہ عمران خان کو لے آؤ، فل فلاپ کرو، اسٹیبلشمنٹ کو بھی بتاؤ آپ کہ ہم نے فلاپ کر دیا اس بندے کو، اب تمہارے پاس کیا چوائس ہے؟ یہاں سے بلاول آنکھیں نکال رہا، مریم نکال رہی، مولانا صاحب نکال رہے، کوئی چوائس ہی نہیں رہی اسٹیبلشمنٹ کے نہیں پاس. تو اس کا تو یہی مطلب ہوا نا پھر یہ کہ آپس میں ان کی عمران نواز کی لڑائی ہے، ملک کے مفاد کی لڑائی نہیں ہے. یہ تو ایسے ہی ہے. ہاں نہیں تو اگر یہی ہے تو اس سے ملک ترقی نہیں کرے نہیں گا. کرے گا. مجھے یہ بتائیے گا قاضی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کون سا ایک حقیقی لیڈر اس ملک کو ملا ہے؟ ابھی تک تو ہمیں میسر نہیں ہوا، اللہ ہمارے کرے پاس نہ نا تو یہ امید نہیں ہوتے. جی جی ابھی تک تو قائد اعظم جیسا لیڈر، مخلص لیڈر ہمیں میسر نہیں ہوا. دنیا اور اوباما میں کا یہ بھی کرتا ہوں کہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ انہوں کو صرف 1 سال ملا. اگر اور چند سال مل جاتے تو پتہ نہیں یہ لوگ کیا کرتے ان کے ساتھ، پھر شاید نوٹوں پہ ان کی تصویر بھی نہ رہتی. بالکل. اب مجھے بتائیے گا کہ حضور والا کہ دنیا اوباما پیدا کر لیتی ہے، صدر بش پیدا کر لیتی ہے، طیب اردگان پیدا کرتی ہے، ماتیر محمد پیدا کرتی ہے، ہم کیوں لیڈر پیدا نہیں کرتے؟ ہمارے ہاں وہ لیڈر کیوں نہیں آتا جس کے کہنے پہ لوگ اپنی جانیں دیں؟ دیکھو جی میں نے شروع میں آپ کو کہا ہے کہ ہم غلام ہیں. ابھی تک ہم یہ نام کے آزاد ہوئے ہیں، خیالات کے ہم آزاد نہیں ہوئے. ہم ابھی تک بھی وہی مغرب کے منصوبوں پر چل رہے ہیں، انہی کے طریقوں پر چل رہے ہیں، انہی سے پیسہ لیتے ہیں، جن کا کھاتے ہیں انہی کا گاتے ہیں.
طیب اردگان کی آپ نے بات کی ہے، میں خود ترکی میں گیا ہوں، وہاں لوگوں سے ملا ہوں اور مل کے دیکھا ہے۔ طیب اردگان کی آپ جو ہے رہائش گاہ دیکھیں، طیب اردگان کی آپ طرز زندگی دیکھیں، ایسے نہیں لوگ ان پر مر مٹتے ہیں، وہ اس لیے کہ وہ لوگوں کے لیے کرتا ہے۔ ہم تو اپنے محلات بناتے ہیں، کتنے کتنے محل بنائے ہیں۔ میں کہنا نہیں چاہتا، پردے میں کہتا ہوں، ہمارے ایک بڑے یہاں پر میں خود آنکھ چشم دید ہے، نہانے کا تالاب جو انہوں نے بنایا ہوا ہے، 1.5 ارب روپے کی وہاں پر ٹائل لگائی ہے۔ تو جو 1.5 ارب روپے کی ٹائل لگا کے تالاب بناتا ہے، وہ لوگوں کا کیا خدمت گزار۔ یہ زبانی ہے، اگر کھولا جائے نا تو پھر یہ ایسے ہی ہوگا کہ وہ جیسے کہتے ہیں کہ یہ اندر سے جو ہے وہ لیریں نکلیں گی۔ مولانا صاحب، اس حالت میں بطور قوم ہمیں کیا کرنا ہے؟ آپ ماشاءاللہ مفتی بھی ہیں، علامہ بھی ہیں، بچوں کو پڑھاتے بھی ہیں۔ میں اگر ایک کنفیوز پاکستانی ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کون حق پہ ہے کون باطل پہ ہے، میں بیٹھ کے ٹی وی دیکھ کے کنفیوز ڈیلی ہو جاتا ہوں۔ کبھی مولانا کی گفتگو سنتا ہوں، کبھی نون لیگ کا ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ سنتا ہوں، کبھی میں یہ سنتا ہوں کہ ساری فنڈنگ جو ہے پی ڈی ایم کو انڈیا کر رہا ہے۔ میں کیا کروں بطور پاکستانی؟ اپنا کردار کیسے ادا کروں یا مجھے کرنا کیا ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں جہاں ہم ہیں نا جی، ہر آدمی پہلے اپنا محاسبہ کرے۔ جیسے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمایا، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، حساب دینے سے پہلے اپنا حساب کرو۔ ہم ہر جگہ پہ اپنا اپنا حساب کریں، رزق حلال کھائیں، صدق مقال زبان استعمال کریں جب یہ ہے۔ اور جس وقت اگر دیکھا جائے تو یہ مغربی جمہوریت چل رہی ہے جس میں ہم پل رہے ہیں، اس میں بدماش کا اور تہجد گزار کے دونوں کی رائے ایک برابر ہے۔ اسلام کے اندر یہ نہیں، اسلام تو تقوی کا خیال کرتا ہے، لیکن ہم جس جمہوریت کو کہہ رہے ہیں اب کیا کریں، یہ پڑھ رہے ہیں جن سے لیتے ہیں وہی چلا رہے ہیں یہاں پر، یہ تو اسلام کے اندر نہیں۔ آپ کو لگتا نہیں ہے ہم سارے اس سسٹم کا حصہ بن کے گناہگار بھی ہوتے ہیں؟ ہو رہے ہیں، بالکل ایسے چلے ہیں۔ اور جو کیا لوگ، کوئی ایسا مفتی ہے جو اس پوری قوم پہ فتویٰ دے دے کہ تم گناہگار بھی ہو، تم بزدل بھی ہو، تم 2 نمبر قوم بھی ہو، تم کرپشن بھی کرتے ہو، تم اپنے ملک کے ساتھ غدار بھی ہو؟ کوئی ایسا مفتی ہے اس ملک کے اندر؟ نہیں، وہ پھر یہی ہوگا نا جس طرح سے مولانا خادم حسین رضوی کو کہا وہ سچی بات کرتا تھا، تو سچی بات کا لوگوں یہ حکمرانوں نے کیا انہیں درس دیا کہ پابندیاں قید میں رکھا ہے، لیکن قدرت نے یہ بتا دیا ہے کہ جو لوگ حق پہ ڈٹ جاتے ہیں دین اسلام پر، ان کا آخر جانا جو ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے۔ آج تک کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کو بھی اتنا اعزاز نصیب نہیں ہوا جتنا مولانا خادم حسین رضوی کو ان کے جنازے میں ہوا ہے۔ ہر آنکھ رو رہی تھی اور وہاں ایک پتہ تک نہیں ٹوٹا، کروڑوں کے حساب سے۔ ایک چینل سے میں نے سنا تھا کہ 1,70,00,000 کے قریب آدمی ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ نے بتا دیا ہے کہ جو میرے محبوب کے دین کے ساتھ مخلص ہوگا ان کا اخیر دیکھ لینا ایسا ہی ہوگا جیسا خادم رضوی کا ہوا ہے۔ حضور والا، مجھے تو چلے سبق مل گیا، میرے حکمرانوں کو سبق نہیں ملتا نا۔ مجھے یہ بتائیں، کوئی ایسی دلیل دیں اس حکمران کو جو غریب کا خیال کرے۔ وہ اپنے کتے کو تو بڑا اچھا گوشت بھی کھلا لیتا ہے، وہ اس کے کتے کے لیے بڑا کچھ ہے، اس کے انڈیا سے شیمپو بھی آ جاتے ہیں، افریقہ سے اس کا وہ کٹنگ والا بھی آ جاتا ہے۔ میرا جو غریب یہاں پہ فٹ پاتھ پہ مر جاتا ہے، جو اس کے پاس روٹی نہیں ہے، جو سردی میں نمونیا کا شکار ہوتا ہے اور 4 دن بعد اس کی لاش ہاسپٹل سے ملتی ہے، اور شاید آج کل وہ کورونا میں ڈل جاتی ہے کیونکہ شاید فنڈنگ آتی ہے اس میں، کچھ ایسی مجھے دلیل دیں کہ میں اپنے اس حکمران کو سنا سکوں اور وہ رائے راست پہ آ سکے۔ بس یہی ہے جی کہ جو یہ لولا لگڑا جو نظام چل رہا ہے نا انتخاب کا، جب یہ انتخاب آئیں تو اس وقت ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے، یہ نہ دیکھیں کہ یہ میرے گاؤں کا ہے، یہ میری برادری کا ہے، یہ دیکھیں کہ یہ رزق حلال استعمال کرتا ہے، رہتا ہے وہاں پر، ان کا پتہ ہوتا ہے، ان لوگوں کا انتخاب کریں گے۔ جب تک اسمبلیوں کے اندر دینی ذہن رکھنے والے، خدا کا خوف رکھنے والے نہیں آئیں گے، اس وقت تک یہ معاملہ اسی طرح سے چلتا رہے گا۔ تھینک یو سو مچ جی، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ نے ٹائم دیا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ میں کوشش کروں گا آپ کو اس کے بعد بھی میں تنگ کرتا رہوں انشاءاللہ جی۔ اگلے شو میں ملاقات ہوتی ہے نئے مہمان کے ساتھ، اور اسی طرح مزید گپ شپ جاری رہے گی آپ لوگوں کے ساتھ۔ مجھے تو بڑا مزہ آیا، گفتگو میں نے انجوائے کی، آپ بھی انجوائے کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتا ہوں اگلے پروگرام میں۔ اللہ نے کے بعد۔